बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के इनकार के बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने 6 जजिस के मामले पे आज खुद नोटिस ले लिया है और 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इनकार क्यों किया। आज के व्लॉग में इनसाइड स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ 7 रुकनी बेंच में कौन कौन से जज शामिल हैं और इससे पहले फुल कोर्ट में किस जज का क्या मौक़िफ़ था और इस बुनियाद पे आने वाला फ़ैसला क्या हो सकता है, इस पर अपनी जो एनालिसिस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसी तरह अडियाला जेल में इमरान खान के साथ गंडापुर की मुलाकात, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनकी मुलाकात, गंडापुर ने किसका पैगाम पहुंचाया और पैगाम क्या था, ये तमाम एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। और सबसे पहले जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मामले का। ज़ाहिर है ये एक बड़ा वाक़या है। 6 जजेस ने ख़त तहरीर किया और इल्ज़ाम आयद किया कि इंतज़ामिया, एग्जेक्टिव पे भी इल्ज़ाम था और इसी तरह हसास अदारों पे इल्ज़ाम था कि उनके अहलकार जजेस पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, जजेस के रिश्तेदारों को अगवा किया जाता है, उनको करंट लगाया जाता है, जजेस के घरों में कैमरे नस्ब किए गए, उनकी जो फैमिलीज़ की वीडियो हैं वो बनाई गई, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। इसी तरह ये भी इल्ज़ाम था कि जजेस के जो रिश्तेदार हैं उनको धमकियां वगैरह दी गई। तो ये संगीन किस्म के जो हैं वो इल्ज़ामात लगाए गए इस ख़त में। और इस ख़त पर फुल कोर्ट में मामला जो है वो डिस्कस हुआ। जजेस के साथ इंडिविजुअली चीफ जस्टिस ने मुलाकात की, फिर वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और फिर एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो बनाने का फ़ैसला हुआ। ये इंक्वायरी कमीशन साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की सरबराही में कायम करने का फ़ैसला किया गया। इसके TORs फाइनल किए गए, लेकिन उसके बाद ये ख़बर सामने आई कि जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब ने कमीशन की सरबराही कबूल करने से इनकार कर दिया। जो जवाब सामने आया उसके मुताबिक उन्हें एतराज़ था कि TORs जो हैं वो मुनासिब नहीं हैं, तो लिहाजा इन TORs की रोशनी में वो इस पर मुकम्मल इंक्वायरी नहीं कर सकते। और उनका ख्याल ये था कि ख़त में जो जवाब दिया गया है या ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इन TORs के मुताबिक इस पर जो है वो इंक्वायरी नहीं की जा सकेगी। तो लिहाजा उन्होंने इसकी सरबराही कबूल करने से इनकार किया। ये तो वो वर्जन है जो आपके सामने आ गया, लेकिन इसके इनसाइड को एक स्टोरी है जो अभी तक शायद आपके सामने नहीं आई। वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और ख़त था जो सुप्रीम कोर्ट भेजा गया। यह ख़त मजमूई तौर पे 300 वकला की तरफ से लिखा गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि 6 जजेस के मामले पे आज खुद नोटिस लिया जाए और इस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कार्रवाई करे, क्योंकि एक रिटायर्ड जज पे मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन जो है वो इतनी भारी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। और ये जो ख़त तहरीर किया गया था इसमें बहुत सारे लोगों के नाम हैं, लेकिन एक नाम था साकिब जिलानी साहब का। अब ये साकिब जिलानी साहब कौन है, ये सवाल तो पैदा होगा, आप यकीनन सोच रहे होंगे। तो सर तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के साहबजादे हैं साकिब जिलानी साहब, और साकिब जिलानी साहब ने भी अपने वालिद मोहतरम पर दबाव डाला कि वो इस कमीशन की सरबराही कबूल ना करें। और जब घर से ही प्रेशर पड़ जाए तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे तो हाज़िर सर्विस जजेस जो हैं वो फ़ैसले करते हुए अगर ख़ानदान के दबाव का शिकार हो जाएं तो फिर यहाँ पे गुड टू सी यू जैसे अल्फाज भी सुनने को मिलते हैं। और यहाँ पे किसी भी मुलज़म को गिरफ़्तार करने पे गिरफ़्तार करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने के इंदिए दिए जाते हैं। तो फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर ख़ानदान का असर ना हो तो ऐसे फ़ैसले नहीं होते। लेकिन अब क्या करें कि चीज़ें तो मंजर यहाँ पे आ जाती हैं। जैसे उमर अता बंदयाल साहब की सासू माँ की वो ऑडियो सामने आ गई थी। क्या वो ऑडियो जो है वो इस चीज़ को बता नहीं रही थी कि जनाब इमरान खान की मोहब्बत किस तरह से जो है वो अपना ठाठे मार रही है और क्या कुछ करना चाह रहे हैं या किस वजह से मजबूर हैं। तो इसी वजह से तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब जो है उन पर भी अपना ज़ाहिर है वो घर का प्रेशर पड़ा और उन्होंने इस पे इनकार कर दिया। हालांकि जब उनको नामजद किया गया था या उनके हवाले से कबीना ने मंजूरी दी थी तो उन्हें एतमाद में लिया गया था
تصدق جیلانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے کا معاملہ ہے اور وہ اسے ایک ذمہ داری کے طور پہ ادا کریں گے اور اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں. لیکن پھر اچانک کیسے ہو گیا؟ اچانک ایسے ہوتا ہے سر کہ جب گھر سے پریشر آتا ہے اور پھر آپ اس پریشر کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے. اس وجہ سے انہوں نے اب بیٹے کا نام تو نہیں لیا لیکن TOR کا کہہ کے وہ اس پورے معاملے سے جو ہے وہ الگ ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے. لیکن اب چیف جسٹس صاحب نے تو اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا تھا، کیونکہ ویسے بھی یہ شور تو اٹھ چکا کہ حکومت پر الزام ہے، یعنی کہ انتظامیہ پہ الزام ہے نا، تو حکومت پر الزام ہے تو حکومت کیسے انکوائری کمیشن بنائیں؟ چلیں جی انکوائری کمیشن نہیں بنا، اب آپ کی خواہش پوری ہوگی تو کیا اب جو شور مچا رہے تھے وہ خاموش ہو جائیں گے یا پھر وہ کوئی نیا چورن بیچنا شروع کر دیں گے؟ کیونکہ 6 ججز کے خط کے معاملے پہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تو 7 رکنی لارجر بینچ قائم کر دیا اور اس معاملے پہ انہوں نے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو ہے از خود نوٹس بھی لے لیا اور باقاعدہ کمیٹی نے از خود نوٹس لینے کا فیصلہ کیا، بینچ قائم کر دیا گیا. 7 رکنی بینچ میں جو ججز شامل ہیں اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں جو اس کی سربراہی کریں گے، اور اس میں جو سینئر پیونے جج ہیں جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ اس کا حصہ ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اس کا حصہ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کا حصہ ہیں، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ اس کا حصہ ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو ہیں وہ اس بینچ کا حصہ ہیں. اب یہ جو 7 رکنی بینچ ہے اس بینچ میں ہمیں یہ اگر چند روز قبل کی کچھ ڈیولپمنٹس آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس بینچ میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب ان کے حوالے سے یہ خبریں سامنے آئیں کہ انہوں نے 6 ججز کے خط کے معاملے پہ جو فل کورٹ اجلاس ہوا اس میں بڑا ایک سخت موقف اختیار کیا. انہوں نے ان ججز کو ہیرو قرار دیا. ہیرو قرار دینے پہ اسی اجلاس کے دوران، ذرائع کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہا ہوں، اسی اجلاس میں جب انہوں نے کہا کہ یہ ججز جو ہیں یہ عدلیہ کے ہیروز ہیں، تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اس پہ رسپونڈ کیا تھا فار گاڈ سیک. تو اب اندازہ لگا لیں ان 2 الفاظ، یہ ایک الفاظ اور اس کے جواب میں جو کچھ کہا گیا. اور پھر اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا یہ موقف تھا کہ اس معاملے پہ سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے اور یہ معاملہ جو ہے ہمیں ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے، خود اس معاملے کی انکوائری جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے. اسی طرح جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا کہ ہمیں اس معاملے پہ سپریم کورٹ کو خود کارروائی کرنی چاہیے اور اس پورے معاملے کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ کو کرنی چاہیے، ججز کو کرنی چاہیے. اور جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کے حوالے سے بھی یہ تھا کہ ان کا جو ہے وہ 50-50 تھا، مطلب انہوں نے اس طرح سے ایک واضح سٹانس تو نہیں لیا لیکن ان کا بھی یہ موقف تھا کہ زیادہ بہتر ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پہ آج خود نوٹس لے اور کارروائی کرے. تو اس بینچ میں یعنی کہ 3 ججز کی جو رائے ہے وہ پہلے سے موجود ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. باقی 4 ججز جو ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ اس پر انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس پورے معاملے کی انویسٹیگیٹ کرے. لیکن اب چونکہ بینچ بن چکا ہے تو بینچ نے اس پر انویسٹیگیشن آگے بڑھانی ہے. اس پر جو سماعت کا آغاز ہے وہ بدھ کے روز سے ہونے جا رہا ہے اور اس پر پہلی سماعت ہوگی. پہلی سماعت کے بعد جو ہے وہ صورتحال واضح ہوگی کہ آیا کس کس کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے، کس پر الزام ہے، کیونکہ اس خط میں تو اسپیسیفک کسی کا نام نہیں ہے. جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب کے معاملے میں انہوں نے تو باقاعدہ بائی نیم الزام لگائے تھے نا، انہوں نے نام دیے کہ فلاں شخصیت، فلاں نام، فلاں عہدہ. اس میں ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں نا ایک بلائنڈ قسم کی سٹوری ہے اور وہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم پر پریشر ڈالا گیا، فلاں کا بہنوئی جو ہے اس کو اغوا کیا گیا، کرنٹ لگایا گیا. اب جب معاملہ آگے بڑھے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ جج صاحب کے جو اپنا بردر ان لا ہیں ان کو بھی بلانا پڑے گا، وہ بھی اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گے. اسی طرح وہ جج صاحب جن کے گھر میں کیمروں کا معاملہ ہے وہ کنٹریکٹر کو بلانا پڑے گا، اور جج صاحب کے اگر فیملی کو نہیں تو کم از کم ملازمین کو بلانا پڑے گا. مطلب یہ معاملہ بہت جو ہے وہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ججز نے خط لکھا اور خط کے بعد
7 رکنی بینچ جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے اداروں کے خلاف ایک حکم جاری کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا. اس معاملے کی انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر اور بھی لوگ درخواستیں دے سکتے ہیں. اب یہ تو از خود نوٹس ہے نا. اب کوئی اور اگر آ جائے فار ایگزامپل کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کہیں کہ جی میرے ساتھ بھی اس قسم کا واقعہ ہوا تھا, مجھے بھی اس میں دوبارہ آپ سنیں, تو کہہ سکتے ہیں. تو معاملہ جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہوتا مجھے دکھائی دیتا ہے, اور اسی وجہ سے تحریک انصاف والے بھی پریشان ہیں. ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کرنا کیا ہے. کمیشن بنا, انہوں نے مسترد کر دیا. اب جب میرا خیال ہے کہ وہ بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے تو اس معاملے پہ بھی ان کو کچھ تحفظات ہیں. ان کو عجیب لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا, مجھے لگ رہا ہے کہ خوف ہے ان کو جس کی وجہ سے نا وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. وہ کسی کو بھاگنے نہیں دیں گے, بلکہ ان سب سے جو ہے وہ حساب و کتاب ہوگا. اب تو ایک اور معاملہ بھی چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچ گیا, یہ جو سینٹ کے انتخابات اور مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب تک پشاور کی جو اسمبلی ہے خیبر پختونخوا اسمبلی, وہاں پہ مخصوص نشستوں پہ جن خواتین اور اقلیتی ممبران کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے ہیں ان سے حلف نہیں لیا گیا. اور صبح یعنی کہ 2 اپریل کو سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور سینٹ کے انتخابات میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان اراکین اسمبلی نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے. دوسری طرف الیکشن کمیشن کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ان سے حلف نہ لیا گیا ممبران سے تو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے انتخابات کو ملتوی کیا جا سکتا ہے. اب پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو باضابطہ طور پہ KPK حکومت نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. اس حوالے سے پٹیشن دائر کر دی ہے جس میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا. اس میں کہا گیا ہے کہ جی اس میں جو مختلف آئینی جو شکوں کا حوالہ دیا گیا ہے, جیسے آرٹیکل 51 کے تحت عدالت نے کہا تھا نا کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا حکم نامہ بالکل درست ہے, تو انہوں نے کہا جی وہ بھی تشریح اس کی غلط کی گئی ہے. اب اس پہ سماعت کب ہونی ہے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوا, لیکن صبح الیکشن ہونا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سماعت سے پہلے الیکشن کمیشن سے کسی بھی وقت کوئی بڑا فیصلہ جاری کیا جا سکتا ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن پہلے ہی کہہ چکا نا کہ پھر سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جا سکتے ہیں. اب سینٹ کے انتخابات اگر ملتوی ہوں گے تو ایک بہت بڑا آئینی بحران کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ سینٹ جو پہلے سے غیر فعال ہے پچھلے چند روز سے, اس میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے. وہ پھر کیسے ہوں گے کیونکہ ایک صوبے کی نمائندگی وہاں پہ نہیں ہوگی. تو یہ ایک آئینی بحران پیدا کر دیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے, صرف اس وجہ سے کہ جی ان کو جو ہے وہ شاید 1 سیٹ اضافی مل جائے گی سینٹ میں اگر وہ یہ غیر قانونی حرکت میں کامیاب ہو گئے. تو خیر دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں. اور اب جناب آپ سے بات کرنی ہے اڈیالہ جیل کے معاملے پہ, بلکہ اڈیالہ سے پہلے مجھے یاد آ گیا ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر. وہ حماد اظہر صاحب بھی بازیاب ہوئے ہیں, وہ منظر عام پہ اچانک آ گئے ہیں. دیکھیں نا کہ کیسا مذاق ہے اس ملک کے ساتھ, قانون کے ساتھ, کہ ایک بندہ کئی ماہ تک پتہ ہی نہیں چلتا لیکن وہ ٹویٹر پہ وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے اور ہمارے ادارے اس تک نہیں پہنچ پاتے. یہ بھی سوالیہ نشان ہے. اب جناب وہ حماد اظہر صاحب اچانک پشاور سے نمودار ہوئے ہیں اور انہوں نے پشاور کی عدالت سے اپنے جو راہداری کی ضمانت ہے وہ بھی حاصل کر لی ہے. مجموعی طور پہ 51 مقدمات میں حماد اظہر صاحب کی جو ہے وہ ضمانت منظور کی گئی ہے. لیکن اس سے پہلے میاں اسلم اقبال صاحب وہ بھی پشاور سے نمودار ہوئے اور کئی لائن لگی ہے تحریک انصاف کے اشتہاری اور روپوش لیڈران کی جو پورے ملک سے غائب تھے, پتہ نہیں کدھر تھے, لیکن اچانک پشاور سے نکل آتے ہیں یا خیبر پختونخوا سے نکل آتے ہیں اور وہیں سے ان کو جو ہے وہ راہداری کی ضمانت بھی مل جاتی ہے. لیکن اس کے بعد پھر منظر سے غائب ہو جاتے ہیں, جیسے میاں اسلم اقبال صاحب وہ منظر سے غائب ہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ایک مخصوص جماعت کو ملک کے ایک صوبے میں کوئی خاص مقام حاصل ہے, ان کے لیے وہاں پہ جو سہولت کاری دستیاب ہے وہ پورے ملک کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بندہ پنجاب میں جو ہے وہ اداروں پہ حملہ کرے, توڑ پھوڑ کرے اور جا کے خیبر پختونخوا میں پناہ لے لے اور جی جناب اور پھر اداروں پہ الزام لگایا جاتا رہے کہ جی اداروں نے اٹھا لیا, اغوا کر لیا, لاپتہ کر دیا. اب وہ وہاں سے جو ہے وہ بازیاب ہو گئے ہیں, منظر عام پر آ گئے ہیں.
اب کون ہے جو یہ بتائے گا کہ بھائی جب آپ نے اداروں پہ الزام لگائے تھے لوگوں کے لاپتہ کرنے کے حوالے سے یا غائب کرنے کے حوالے سے، اب اس پہ معافی کون مانگے گا؟ تو یہ میرا خیال اس پہ خاموش رہیں گے۔ چلو اب آتے ہیں اڈیالہ جیل کے معاملے پہ، کیونکہ اڈیالہ جیل میں عمران خان اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بڑی اہم ملاقات ہے۔ یہ ملاقات اڈیالہ جیل کے جو ایڈیٹوریم ہے وہاں پہ ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں ایک تو صوبے کے جو معاملات ہیں، صوبائی امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے، صوبائی حکومت کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو احتجاج کیا گیا خیبر پختونخوا میں، پشاور میں، اس پر بھی کپتان کو جو ہے مکمل بریف کیا علی امین گنڈا پور نے۔ لیکن جناب علی امین گنڈا پور صاحب ذرائع کے مطابق ایک خاص پیغام بھی لے کر گئے ہیں، اور انہوں نے پیغام پہنچایا ہے کہ اگر ہم مل کے چلیں تو پھر ہماری حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی، اور حکومت قائم رہنے سے ہی تحریک انصاف کا بیانیہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے گا، اور تحریک انصاف کا سیاسی وجود برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، اور عمران خان کا رویہ بدلنے کی درخواست لے کے وہ گئے ہیں کہ جی اگر آپ اپنا رویہ بدلیں تو حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ پیغام کس کا ہے؟ ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور صاحب نے وہاں پہ جن کو کوڈ کیا ہے وہ تو اس کو مکمل طور پہ ڈینائی کرتے ہیں، اور وہ واضح طور پہ ان کا یہ پیغام ہے کہ 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، جو بھی 9 مئی میں ملوث ہے ان کو قرار واقعی سزائیں ملیں گی، اور ان کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ گجرانوالہ کی عدالت نے فیصلے اناؤنس کر دیے، اگلے چند گھنٹوں میں یا ہو سکتا ہے اسی ویک کے دوران، اسی ویک کے دوران فوجی عدالتوں سے فیصلے اناؤنس ہونے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد دیگر عدالتوں میں جو ہے وہ کارروائی آگے بڑھے گی۔ تو 9 مئی کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، باقی جو ہے وہ معافی شافی ہو سکتی ہے۔ اب تحریک انصاف والے اس بات پہ بھی جشن منا رہے ہیں کہ جی عمران خان کی توشہ خانہ میں ضمانت منظور ہوگی اور رہائی کا حکم دے دیا۔ بالکل جناب، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور عمران خان کو رہا کرنے کا حکم بھی دیا، لیکن عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں۔ ان کے خلاف توشہ خانہ نہیں، القادر کا جو کیس ہے وہ بھی چل رہا ہے، دیگر کیسز میں بھی 9 مئی کے کیسز میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ ڈالی جا چکی ہے۔ تو عمران خان کی رہائی تو ممکن نہیں ہے، لیکن عدالت نے چونکہ عید قریب تھی تو عید سے قبل ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو گرفتار ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے کہ یار یہ لوگ ان کو جو ہے وہ ذرا ریلیف ملے، یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کر لے۔ تو سر عید تو عمران کی ہونی ہے جیل میں، ہاں جس نے عمران خان کے ساتھ عید منانی ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ رجسٹرڈ کروانا شروع کر دے، چونکہ عمران خان ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں بھی کریں گے، عید کے ایام میں ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو وہاں پہ آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ باقی عمران خان کا جیل سے باہر آنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔